आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें। नए अहदनामा में से इफ्सियों का ख़त, उसका 6वां बाब और उसकी पहली 3 आयात हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। नए अहदनामा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त इफ्सियों की कलीसिया के नाम और उसका 6वां बाब पहली 3 आयात कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। इस तरह है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे जो आज जो विरद हमारे सामने जिसकी तलावत की गई है, हम इस पर गौर करने से पहले खुसूसी तौर पर जो बात नई नस्ल में, जो नौजवान नस्ल है, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो जो बेरवई का शिकार है या वो मुतमिन जिंदगी बसर नहीं कर रहे, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि उसकी क्या रीज़न है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में हकीकी खुशी ला सकते हैं। और इसके लिए आज का पैगाम है जो खुदा ने मुझे दिया है, और वो ये है कि खुदा का हुक्म है पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के क्या रहें, ताबे रहें और उनकी इज्जत करें। तो इसका बेनिफिट है, इसका फ़ायदा ये है कि उनका भला होगा और उम्र दराज होगी। तो आए हम तरतीब से इसके बारे में सीखें। पहली बात कि खुदा के कलाम में जब लिखा है कि ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, तो इसका क्या मतलब है? अब देखें कि बाइबल मुक़द्दस में जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो ज़बान है, उससे जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो उसका मतलब है कि आप माँ बाप की सुने और फिर एक्शन, फिर उस पर क्या करें, अमल लाएं। जब हम किसी चीज़ को तवज्जो के साथ संजीदा होकर सुनते नहीं हैं तो हम यकीनन उस पर अमल पैरा भी नहीं होते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें ये हुक्म मिला है कि हम अपने माँ बाप के क्या रहें, फरमाबरदार रहें, और हम उनका हुक्म माने। और इसके लिए ज़रूरी है कि पहले सुने, और जब सुनेंगे और फिर उसको सुनकर क्या करें, उस पर अमल करें। क्यों अमल करें? क्यों बाइबल मुक़द्दस में लिखा है ये वाजिब है? और उसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि ये खुदा ने मुकर्रर किया है, क्योंकि खुदा मालिक है, वो पूरी कायनात को खलक किया है और उसने ये मुकर्रर किया है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप के क्या रहें, ताबे रहें। ये किसी मिशन ने
کسی فادر صاحب یا پادری صاحب نے یہ حکم صادر نہیں کیا، بلکہ یہ بائبل مقدس کا جو خدا ہے یہ اس کا حکم ہے، یہ اس نے حکم دیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے کیا رہے، تابع رہیں، کیونکہ ان دی لارڈ، خداوند میں، کیونکہ اس کو خدا نے مقرر کیا ہے، خدا کو اختیار ہے، وہ خالق ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے، اور یہ اس نے مقرر کیا ہے کہ بچے ماں باپ کے تابع رہیں، کیونکہ بچوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بچے خود اپنی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، بچے بہتر طور پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ وہ خود بہتر طور پر نہیں جانتے ہیں، اس لیے خدا یہ حکم دیتا ہے پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے تابع رہیں، ان کا حکم مانیں، ان کی سنیں۔ اور اگر آپ بائبل مقدس پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں یا بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو آپ امثال کی کتاب اس کا 3 باب، امثال کی کتاب 1 باب 8 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ ہم اپنے ماں باپ کی سنیں اور اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نسل کے اندر، یہ نوجوان جو نسل ہے، اس کے اندر یہ بنیادی طور پر خامی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی سننا پسند نہیں کرتے ہیں، چونکہ وہ سنیں گے نہیں، عمل بھی نہیں کریں گے۔ اور بعض دفعہ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ جو بچے پڑھ جاتے ہیں ان کے والدین اگر ان پڑھ ہیں تو بچوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے والدین ان پڑھ تھے، شاید ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے اس طرح جس طرح پڑھے لکھے لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ کسی کا باپ ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کا باپ انجینئر ہے، اس نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا، یہ آسان ہے۔ لیکن ایک ان پڑھ ماں باپ اگر آپ کو تعلیم دیتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے پڑھ جاتے ہیں وہ اپنے ان پڑھ ماں باپ کو اس طرح حقیر جانتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے اور ان کی رہنمائی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے کہ تو اپنی ماں اور باپ کی فرما برداری کر، اپنی ماں اور باپ کے تابع رہ، اپنی ماں اور باپ کا حکم مان، کیونکہ اس کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ خدا یہ سمجھتا ہے کہ بچے خود اپنا فیوچر، اپنا مستقبل بہتر نہیں بنا سکتے ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کے والدین ان کو تربیت دیتے ہیں۔ اور پھر میں نے تو یہ بھی 31 سالوں میں اس خدمت میں، مجھے 31 سال ہو گئے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا المیہ ہے کہ بعض گھروں میں بچے باپ کی عزت کرتے ہیں اور ماں کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ تو یہاں میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، اور پھر آگے دوسری آیت میں اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اگر کسی گھر کے اندر بچے صرف اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں، شاید ان کو پیسے مل جاتے ہیں، شاید اور چیزیں مل جاتی ہیں، اور وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، تو وہ بائبل مقدس کے اس حکم کی کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بولیں، کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف
باپ کی عزت کریں اور ماں کی عزت نہ کریں، یا ماں کی عزت کریں اور باپ کی عزت نہ کریں۔ خدا کا حکم یہ ہے کہ تو اپنی ماں اور باپ کی کیا کر، فرما بردار رہ دونوں کے، اور ان کی عزت کر۔ تو آج جو بچے ہیں وہ غور سے اس بات کو سوچیں کہ کیا وہ اب تک خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ کہ کئی گھروں میں صرف باپ کی عزت ہوتی ہے، ماں کی نہیں ہوتی، اور ماں کی ہوتی ہے، باپ کی نہیں ہوتی۔ لیکن بائبل مقدس کا جو خدا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے تابع رہ، دونوں کی کیا کر، عزت کر۔ اور یہ خدا نے اس لیے حکم دیا تاکہ ان بچوں کی کیا ہو، تربیت ہو۔ کیا آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی اوبے کرتے ہیں، فرما برداری، اور پھر آگے لکھا ہے عزت۔ اب عزت کا یہ تو حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے، خدا باپ نے حکم دیا، ماں نے حکم دیا، آپ نے مان لیا، لیکن عزت جو ہے یہ ویلیو ہے، کسی چیز کی قدر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ بعض دفعہ جو بچے ہیں وہ ماں اور باپ کا حکم مانتے ہیں لیکن ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کہ اگر ماں اور باپ حکم دیتے ہیں اور بچہ اس حکم کو عمل میں لاتا ہے لیکن بیڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اس کا اندر کا جو رویہ ہے وہ باغی پن ہے اس کے اندر، لیکن اس نے ماں اور باپ کا حکم مان لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتی، کیونکہ ماں باپ کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے جب آپ کام کرتے ہیں، آپ کا اندر کا جو رویہ ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور میں نے تو اس خدمت میں لوگوں کے گھروں میں، یعنی میں وزٹ کرتے ہوئے یا دیگر طرح بھی دیکھا کہ ماں یا باپ کوئی حکم دیتے ہیں، وہ بچی یا بچہ ہے، کوئی عقل مند بندہ صرف چہرے سے دیکھ لیتا ہے کہ اس حکم کو عمل تو کر دیا ہے لیکن اس کے چہرے سے کتنی غصہ، نفرت اور بغاوت نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ازدواجی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹی اور بیٹا اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی ماں اور باپ کا وفادار نہیں، وہ ساس اور سسر کا بھی وفادار ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ عادت پڑ گئی ہے اس کو۔ اور اسی طرح ہمارے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہو یہ گیا ہے کہ ہم بائبل مقدس کو بائبل خدا کی نظر سے نہیں پڑھتے۔ ہر شخص اس کی شاید تشریح بھی اپنی منمانی کر لیتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے، لیکن خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تو اپنی ماں اور باپ کی کیا کر، عزت کر۔ یہاں تک کہ کلسیوں کے خط میں 3 باب 20 آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں اپنے ماں اور باپ کی کیا کرو، تابعداری کرو، ہر ایک بات میں، ابے ان ایوری تھنگ، یہ نہیں کچھ باتوں میں کچھ نہیں، سوائے اس بات کے کہ اگر ماں اور باپ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو خدا کے خلاف ہے وہ آپ کام نہ کریں، تو میرے خیال کہ ایسا تو کم ہی ہوتا ہوگا کہیں کم ہوتا ہوگا، شاید ایسا زیادہ تر نہیں ہوتا۔ لیکن باقی بائبل مقدس کہتی ہے کہ ان ایوری تھنگ، ہر بات میں ماں باپ کی کیا کرو۔ اور آج کی نسل، آج کے بچے غور کریں ذرا، یہ کتنا ہر بات میں باپ کی اور ماں کی کیا کرتے ہیں، وہ عزت کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں خوشی کے ساتھ۔
اور یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق ان پر بلیسنگ نہیں ہے، کیونکہ آگے جو وعدہ لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے کہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر دراز ہو۔ یہ عمر دراز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 150 سال کے ہوں۔ بھلا اور عمر دراز، اس کو اگر ملا کر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بہتر زندگی ہو، یعنی جو لوگ ماں باپ کے فرما بردار ہیں اس زمین پر وہ بہتر زندگی گزارتے ہیں، وہ پیسفل زندگی گزارتے ہیں، وہ سکون میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور ادروائز کئی لوگ ہیں ان کے پاس پیسے بھی ہیں، سب کچھ بھی ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، انتشار ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہے ہیں۔ تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی کیا کر؟ فرما برداری کر، ان کی سن اور اس پر عمل کر، اور عمل کر کے جب آپ خوشی کے ساتھ عمل کریں گے تو یہ عزت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے اپنے ماں باپ کی اس ویلیو کو، ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو خدا کا یہ وعدہ ہے، یہ کسی مشن کا وعدہ نہیں ہے کہ کوئی پورا کرے یا نہ کرے۔ کس کا وعدہ ہے؟ ذرا سب بولے زور سے، کس کا وعدہ ہے؟ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس زمین پر تیرا بھلا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہ سے توبہ کر کے وہ فردوس میں جا سکتا ہے ڈاکو کی طرح، لیکن اس زمین پر جیتے جی اس کا بھلا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں جن پر زمین پر جن لوگوں کا بھلا نہیں ہو رہا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتے، اور خاص طور پر بائبل میں لکھا ہے کہ اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو کبھی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن ہم پھر ان کو حقیر جانتے ہیں، اور خدا کو پتہ تھا، اس لیے خدا نے اپنے کلام مقدس میں سے لکھوایا کہ تو اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ اور کبھی کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر جو لعنت کے اثرات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم ماں باپ کے باغی ہیں، ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں، ہم نے ماں باپ کی عزت نہیں کی۔ اور سخت ترین حکم تھا پرانے عہد نامہ میں کہ اگر کوئی اپنی ماں باپ کو برا بلا کہے تو اسے جان سے مار دیا جائے۔ اسرائیل میں سے ویسے ہی کیا ہو جائے؟ آپ سوچیں گے یار یہ خدا کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں اور باپ کا برا بلا کہتا ہے تو اسے جان سے مار دیا جائے، اسے ہلاک کر دیا جائے، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ یہ خدا کا حکم۔ یہاں تک کہ بائبل مقدس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بچہ سرکش اور باغی ہو، گو اس کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی ہے لیکن یہ بائبل میں ذکر ہے کہ اس بچے کو بزرگوں کے پاس لے جاؤ اور بزرگ فتویٰ صادر کریں اور اس بچے کو پتھر مار مار کر کیا کر دو؟ سنسار کر دو، تاکہ اسرائیل میں کوئی باغی پن نہ رہے، کوئی بچہ ماں باپ کی بغاوت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اگر بچے جو ماں باپ ان کے پاس ہیں، ان کے رہتے ہوئے ان کے تابع نہیں رہ سکتے، ان کی عزت نہیں کر سکتے، تو وہ خدا کے بھی تابع نہیں رہ سکتے اور خدا کی بھی عزت نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا نے یہ سکھایا کہ وہ ماں اور باپ کی عزت کرے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو جوائنٹ فیملیز ہیں ان کے اندر ماں اگر بچوں کو مارتی ہے ان کے نالائکیوں پر تو وہ جو بڑے ہوتے ہیں بیچ میں آ جاتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، نہ۔ تو یہ دیکھیں بائبل مقدس میں جہاں یہ کہا گیا ہے وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ جب شادی اس کی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ ماں باپ کی عزت کرے گا، لیکن اس کا طریقہ کار چینج ہوگا
کہ اب وہ اپنی ازدواجی زندگی کے فیصلے دونوں مل کر کریں گے. وہ دادی اور دادا نہیں کریں گے, وہ مداخلت نہیں کریں گے. لیکن ہمارے گھروں میں ادھر بھی کام بائبل کی غلط تشریح کر لیتے ہیں. جی بائبل میں لکھا ہے ماں اور باپ کی عزت کر. ہاں لکھا ہے, لیکن بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب شادی ہو جائے گی مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. تو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا, عزت کرے گا, لیکن جو کسٹڈی ہے کہ اب وہ ان کے دار و مدار پر نہیں ہے. اب وہ آزاد ہو گئے ہیں, اب وہ خود اپنے فیصلے کریں گے. تو تب ان کو خود فیصلے کرنے دینے چاہیے. اپنے بچوں کی تربیت وہ خود کریں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ جوائنٹ فیملیز کا سسٹم ہے تو یہاں یہ آیت کا سہارا لے کر کہ تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کر, وہ بچے جو شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے, جبکہ بائبل ان کو کہتی ہے کہ اب وہ خود مختار ہیں, اب وہ میاں بیوی مل کر اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں نہیں کرنے دیتے ہیں. تو اس سے بھی خاندانوں کی ٹوٹنے کی یا گھر برباد ہونے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. میرے عزیزو, آج میں یہ دکھی دل کے ساتھ, میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میری 31 سال یہ خدمت ہے, تو میں نے دکھی دل کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ادھر بھی خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, ادھر بھی خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. جہاں خدا والدین کو کہتا ہے کہ اب وہ ان کو آزاد کر دیں کہ وہ اب خود فیصلے کریں, یہاں بھی حکم کی نافرمانی ہے کہ وہ آزادی والدین دیتے ہی نہیں ہیں بچوں کو, شادی شدہ کو. وہ ان کو اپنی حراست میں رکھنا ہی پسند کرتے ہیں. اور ادھر بچے اپنے ماں باپ کے تابع رہنا پسند نہیں کرتے, جبکہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بچے ماں باپ کے تابع رہتے ہیں, خدا اس زمین پر ان کا بھلا کرے گا, وہ خوشحال زندگی بسر کریں گے, وہ پیسفل مطمئن زندگی بسر کریں گے. اور یہ وعدہ مشروط ہے. یہ 10 احکامات میں سے وارننگ ہے. زنا کیا اس کی سزا ہے, پرانے عہد میں سنسار کر دو, قتل کیا قتل کر دو. تو ہر حکم کے ساتھ وارننگ ہے, لیکن اس حکم کے ساتھ کیا ہے؟ وعدہ ہے. اور یہ اکیلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے. پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ میں بتایا گیا ہے تیرا بھلا ہوگا اور زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. میرے عزیزو, آئیں آج پہلا سبق سیکھیں کہ بحیثیت بچے جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی, یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ والدین بھی سیکھیں, جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک بائبل مقدس ان کو حکم دیتی ہے کہ وہ خود مختار نہیں ہیں, وہ ماں باپ کے سائے تلے ہیں. اور ماں باپ کی عزت کرنا, ان کا سننا, حکم ماننا اور خوشی سے حکم ماننا, یہ خدا کا حکم ہے. اور اگر اس کی وہ بے نہیں کرتے تو وہ سمجھیں کہ خدا ان سے خوش نہیں ہے. کلسیوں کا خط اس کا 3 باب 20 آیت. کبھی کبھی ہم والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں میں یہ آیت پڑھتا ہوں, آپ غور سے سنیے گا. نئے عہد نامہ میں سے کلسیوں 3 باب اور اس کی 20 آیت. اے فرزندو, ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. صرف باپ کے نہیں لکھا. اے فرزندو, ہر بات میں اپنے ماں اور باپ کے فرما بردار رہو, کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. خدا اسے کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. اگر آپ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتے ہیں, ماں اور باپ کی سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, اور عزت سے مراد یہ ہے کہ آپ خوشی کے ساتھ حکم کو مانتے ہیں, تو آسمان پر خدا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیکن آج تو
ماں بچی کو کام کے لیے کرتی ہے، کوئی جا بھائی یہ پلیٹ کو صاف کر دے یا جھاڑو دے دے، تو وہ آدھا گھنٹہ تک جب جھاڑو دے رہی ہے اس کی شکل مووی بناؤ تو دیکھو جیسے قتل کر دے گی بچی وہ اپنی ماں یا باپ کو، اس کی شکل دیکھو، اتنا نفرت، اتنا غصہ، کام ہو رہا ہے لیکن غصے اور نفرت کے ساتھ. تو یہ حکم کی کیا ہے؟ فرما برداری نہیں، آدھی فرما برداری ہے، اوبے ہو رہی ہے لیکن عزت نہیں ہو رہی. عزت کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کا رویہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ خوشی میں. آج بہت سارے بچوں کے جو مستقبل برباد ہو رہے ہیں اس میں ماں باپ کا قصور میں بھی شاید ہو، میں اس کو وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر نئی نسل کا ہے، چونکہ وہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہے. اور خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول تیموتھیوس 3 میں لکھتا ہے کہ آخری زمانہ میں جب برے دن آئیں گے تو اس میں یہ گناہ بھی ہے کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. اور آج ایسا ہی دور ہے کہ بچے ماں باپ کے کیا ہیں؟ نافرمان ہیں. وہ ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے. اچھا، آپ 2-4 جماعتیں پڑھ گئے ہیں، اب ماں باپ کو عقل نہیں ہے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، اور بے شک خدا نے پیدا کیا لیکن وہ سبب بنے آپ کو دنیا میں لانے کا، پھر انہوں نے آپ کی پرورش کی. تو آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو اس زمین پر، آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطمئن زندگی بسر کر سکیں، تو اپنی ماں اور باپ دونوں کی کیا کریں؟ حکم مانیں اور ان کی عزت کریں. یعنی اس حکم کو جب اس کی obey کریں تو خوشی کے ساتھ کریں. اور یہ بات بھی آج سے ختم کریں کہ باپ کی عزت کی تو حکم کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. نہیں ہے. جتنی بار بھی آپ پڑھیں گے تو لفظ لکھا ہے ماں اور باپ کی. کوئی پیسے آپ کو زیادہ دیتا ہے یا کم دیتا ہے، باپ زیادہ پیسے دیتا ہے، یہ اس پر بائبل میں نہیں لکھا. اور جو بچے ایسا نہیں کرتے، کسی ایک کی عزت کرتے اور دوسرے کے نہیں، وہ بائبل مقدس کے نافرمان ہیں، وہ خدا کے نافرمان ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ خدا ان سے خوش نہیں ہے. بہت دفعہ بچے کام کرتے ہیں لیکن کام ان کے شکل پہ اتنی نفرت ہوتی ہے کہ شاید اگر ان کے پاس کوئی چیز ہو یا ان کا اختیار ہو وہ اپنے ماں باپ کو مار ڈالیں. اور اس برے رویے نے آج ہمارے گھروں کے اوپر، ہماری زندگیوں کے اوپر لعنت کے اثرات نظر آتے ہیں، کیونکہ آج کے بچے ماں باپ کی بالکل عزت نہیں کرتے، ان کا حکم نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے، کیونکہ ہم تو شاید انگریزی بول لیتے ہیں، پڑھ گئے ہیں. تو آپ یاد کریں کہ آپ کو اس دنیا میں لانے کا سبب یہی ماں باپ بنے ہیں جو ان پڑھ ہیں. جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے، اور آج آپ ان کو عقل مند نہیں سمجھتے. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا یہ حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے. بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا کہ تو اپنی ماں اور باپ کہ فرما برداری کر اور عزت کر. یعنی اس کی سن اور حکم کو مانتے ہوئے تیرے اندر کا رویہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے. اور پھر یقیناً خدا کا یہ وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ اس زمین پر تیرا کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا. اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جانیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں. اور بعض دفعہ ہمارے اوپر جو لعنت کے اثرات ہوتے ہیں، ہم کوئی میجر گناہ کرتے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی ایسا گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن لعنت کے اثرات اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو بے عزت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں جس کے لیے خدا نے حکم دیا ہے. تو باقی آپ باتیں بھی کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی دیکھو، خدا آپ سے ناراض ہو تو آپ باتیں بھی کریں تو اس کو کوئی برکت ملے گی؟ بتاؤ بھائی، کوئی برکت ملے گی؟ نہیں ملے گی. خدا کا خوش ہونا ضروری ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب بچے اپنے ماں باپ کا حکم مانتے
اور عزت کرتے ہیں یعنی خوشی سے حکم مانتے ہیں، تو پھر آسمان سے خدا کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اور جب خدا خوش ہوگا تو پھر آپ کو کیا ملے گی؟ برکت ملے گی. پھر اس زمین پر جتنی بھی عمر آپ کی خدا نے لکھی ہے اس میں آپ کا بھلا ہوگا، یعنی آپ پیسفل زندگی گزاریں گے، پھر آپ مطمئن زندگی گزاریں گے اسی دنیا کے اندر. مکمل مشکلات سے پاک زندگی تو یہاں نہیں ہے چونکہ یہ گناہ بری دنیا ہے، لیکن آپ پھر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہوئے انجوائے کر سکیں گے. اور آج جو بچے انجوائے نہیں کر رہے، مشکلات کا شکار ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، تو وہ غور کریں کہ انہوں نے کہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی نہیں ہے یا کرتے ہی نہیں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے خدا ان کے خلاف ہے. اور جب خدا خلاف ہوگا، کوئی فادر صاحب یا پادری صاحب آپ کے ساتھ ہوگا تو کچھ نہیں بنے گا. خدا کو خوش کرنا ضروری ہے. لیکن میں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس آیت کی انٹرپریٹیشن غلط نہ لے لے. والدین جب بچوں کی شادی ہو جائے تو پھر یہ ان پر اطلاق نہ کریں کہ وہ آپ کی ہر بات مانے. عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی پھر بھی عزت کرے، ان کی ضروریات پوری کرے بحیثیت بچہ جو کر سکتا ہے. لیکن اب ازدواجی زندگی کے اندر کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ مکمل جو کچھ چاہیں حکم دیں اور وہ مانیں. لیکن جب ان کی شادی ہو جائے تو پھر ان کا حق یہ ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں جس حالات میں وہ مدد کریں، آپ کو جو ضرورت ہے وہ آپ کی پوری کریں. لیکن آپ کو اب یہ حق نہیں رہا کہ آپ ان کی ازدواجی زندگی میں مداخلت کریں. پھر وہ ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بیچاری اپنے شوہر کے ساتھ مل کر، معمولی سا کام ہے، نام بھی نہیں رکھ سکتی ہے. یہ بھی اس کی ناند نے رکھنا ہے یا دادی نے رکھنا ہے. اور اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو شاید گھر میں رہنا مشکل ہو جائے. تو خدا را بائبل مقدس کی آیات کو اپنے مفادات کے لیے توڑ مڑوڑ کر استعمال نہ کریں، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق بچے اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، ان کی حکم مانیں. اور اس کی بہت خوبصورت مثال ہے کہ یسوع مسیح خود 30 برس تک، لوکا کی انجیل 2 باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح 30 برس تک لکھا ہے اپنے ماں اور باپ کے جو قانونی تھے ان کے کیا رہا؟ تابع رہا. اور پھر خدمت کے لیے چل نکلا. تو یہاں میرے اور آپ کے لیے یہ نمونہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل اچھا ہو تو پھر آج کے بعد اپنی ماں اور باپ، میں نے یہ پورے لیکچر میں بار بار لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت یہ ناانصافی ہے کہ جس پر گھر والے بھی توجہ نہیں دیتے، باپ بھی توجہ نہیں دیتا. کئی گھروں میں بچے صرف ماں کی بات مانتے ہیں، باپ کی نہیں مانتے، تو ماں بھی توجہ نہیں دیتی ہے. تو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ دونوں کا حکم ماننا چاہیے، دونوں کی عزت کرنی چاہیے، ورنہ خدا خوش نہیں ہوگا. سوائیں ہم اپنے اوپر سے لعنت کے اثرات کو دور کریں، اپنے گناہ سے معافی مانگیں اور آج کے بعد اپنی ماں اور باپ دونوں کی حکم مانیں، ان کی عزت کریں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے اور خدا خوش ہوتا ہے اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کا اس زمین پر کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا. آمین. آئے ہم سب اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں، دعا مانگیں. تھوڑی دیر کے لیے آج تمام نوجوان بیٹیاں اور بیٹے غور کریں. پہلی بات تو آپ نے خدا کے حکم کی فرمانبرداری کی یا نہیں کی؟
اگر آپ نے صرف باپ کی عزت کی اور ماں کی نہیں کی تب بھی نافرمانی ہے، ماں کی اور باپ کی نہیں کی تب بھی نافرمانی ہے. تو اس طرح آپ کا مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا. لہذا سب اپنی آنکھیں بند کریں، لب کھولیں اور خدا کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کریں تاکہ میں آپ کے لیے معافی مانگوں. بالخصوص ان بچوں کے لیے جو ماں باپ کی سرکشی کرتے آئے ہیں، آج موقع ہے کہ اپنے گناہ کو مانیں اور اسے ترک کریں. آئیں جو بچے اپنے گناہ کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آج کے کلام پر پورا نہیں اترتے اور وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے اور ترک کرنے کا عہد کرتے، وہ اپنا دائنا ہاتھ اوپر کریں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. اگر آپ اپنے گناہ کو نہیں مانیں گے تو آپ پر خدا کی رحمت نہیں ہوگی، خدا کا فضل نہیں ہوگا. تو بائبل مقدس کے مطابق گناہ ماننا اور اس کو ترک کرنا ضروری ہے. اے زندہ اور پاک خدا باپ تیرے حضور منت کرتا ہوں ان تمام بچوں کے لیے جنہوں نے یہ نافرمانی کی کہ آج تک وہ خدا باپ اس حکم کو توڑتے رہے کہ اپنے ماں اور باپ کے تابع نہیں رہے، ان کی عزت نہیں کی جیسی تو چاہتا. تو اے زندہ پاک خدا آج جب برملا وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو اے زندہ پاک خدا میں تیرے حضور منت کرتا ہوں تو آسمان سے اے خدا باپ اپنی قدرت ظاہر کر ان کی خطاؤں گناہوں کو معاف کر دے. اے خدا باپ اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کی خاطر ان کے گناہوں کو اپنے بیٹے کے لہو سے دھو ڈال اور آج کے بعد اے خدا باپ تو انہیں برکت دے. لعنت کے سارے اثرات پاک روح کی آگ سے بسم کر دے، لعنت کے سارے اثرات پاک روح کی آگ سے بسم کر دے. تو انہیں برکت دے، برکت دے، برکت دے. مسیح یسوع کے عظیم نام میں انہیں برکت دے. پھر خدا باپ جو والدین وہ بچے جن کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں، آج ان کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ آج کے بعد جب ان کے بچے شادی شدہ ہو جائیں تو وہ ان کو دکھ نہ کریں، وہ ان کو تنگ نہ کریں، بلکہ ان کو آزادانہ جینے دیں. مسیح یسوع کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.